रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का बयान ज़ुल्हिज्जा का जो पहला अशरा है, इसके फ़ज़ाइल और इस हवाले से जो दीनी उमूर हैं और जो मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन पर गुफ्तगू हो रही है। और फिर आखिर में हज के हवाले से भी होगी। ये थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ी तो खैर नहीं, बड़ी गलती हो गई कि जो लेक्चर आज है इसे 2 हफ्ता पहले या गुज़श्ता हफ्ता पहले हो जाना चाहिए था। हमारे जहन में ये था कि इस मरतबा चूँकि हज नहीं हो रहा, मुकामी लोग ही करेंगे, तो यहाँ से कोई जा नहीं रहा, तो इस नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए तो हमने ये फैसला किया था कि चलो हज के करीब ही अगर कोई हज के हवाले से और ज़ुल्हिज्जा का जो पहला अशरा है इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब मैंने पूरे मौजू का मुताला किया तो गलती का एहसास हुआ। बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं कि यानी ज़ुल्हिज्जा के आगाज़ से थोड़ा सा पहले इस लेक्चर को होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल इसको आप इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अब भी की जा सकती हैं इसके बाद भी। तो सबसे पहले ये जो ज़ुल्हिज्जा है, जिसे हज का महीना कहा जाता है, इसके जो 10 अय्याम हैं, फिर इसके साथ जो 3 मज़ीद अय्याम उनको भी शुमार कर लिया जाता है। लेकिन अहादीस के अंदर चूंकि बुनियादी तौर पर पहले 10 का अक्सर जिक्र मिलता है, तो इसलिए ज़्यादा फोकस उन पर है। और फिर कुरान की भी एक आयत है सूरतुल फजर, जिसका नंबर 89 है। ये आखिरी पारे के अंदर है सूरतुल फजर। इसकी जो दूसरी आयत है उससे भी इन 10 दिनों की जो फजीलत है और जो अहकामात हैं, जो डिग्निटी है, वो भी साबित होती है। तो पहले हम इसी को लेते हैं, सूरतुल फजर को। फरमाया गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फजर, कसम है फजर की, वलयालिन अशर, और 10 रातों की। तो इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बहुत बड़े सहाबी हैं, और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये भी बहुत बड़े सहाबी हैं। इन दोनों की तफसीर ये है कि इस आयत यानी सूरतुल फजर की इस आयत के अंदर वलयालिन अशर, इससे मुराद यानी 10 रातों से मुराद ये 10 रातें हैं कि जो ज़ुल्हिज्जा की है, यानी पहला जो अशरा है, इससे मुराद ये है। तो फिर मुख्तलिफ अहादीस में इसके बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं इन 10 अय्याम के। तो यहाँ पर मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये अंसार में से बहुत बड़े सहाबी थे, तो इनकी रवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिहाफ पर ये बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अशर, कि दुनिया के अंदर जितने भी दिन हैं, इन सब से जो अफजल अय्याम है ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये अल्लाह ताला की निगाह में बहुत ही ज्यादा अहम है। फिर इसी से मिलती जुलती रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की है, जो बुखारी ने भी नकल किया है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहिम अहब्बु इलल्लाह मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशरा। जितने भी यौम हैं, दिन हैं, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और इन दिनों, उन दिनों के अंदर, यानी तमाम दिनों के अंदर कोई भी अच्छा अमल अल्लाह ताला के यहाँ इतना महबूब और पसंदीदा नहीं है जितना पसंदीदा अमल इन 10 अय्याम के अंदर है, यानी ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन। इन 10 दिनों के अंदर कोई भी अमल किया जाएगा नेकी का, किसी किस्म की कोई नेकी हो, किसी किस्म की इबादत हो, उसका दर्जा बहुत ज्यादा बुलंद है। यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, क्या जिहाद, यानी यहाँ जिहाद से मुराद क़िताल फी सबीलिल्लाह लिया, वरना जिहाद हर को नेक कोशिश को जिहाद कहा जाता है।
تو پوچھا گیا یعنی قتال فی سبیل اللہ وہ جو جہاد ہے اس سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں کے اندر نیکی کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس سے بھی افضل ہے۔ ہاں صرف ایک شکل ہے کہ اس قتال یعنی جہاد کے اندر کوئی آدمی اپنا مال لے کر کے جائے، اپنی جان لے کر کے جائے اور وہ واپس نہ لوٹ سکے، یعنی وہیں شہید ہو جائے، تو اس حالت کے اندر شہید ہونے والے کی شہادت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ورنہ اس سے ہٹ کر جو نیچے کوئی بھی اگر عمل ہوگا تو ان ایام کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے نیکی کا اس سے کم ہوگا۔ تو اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمدہ بات کہی ہے بڑی تحقیق کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، راتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے جو نیکیاں ہیں ان کا اجر اور ثواب تو رمضان کی راتیں بڑھ جاتی ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن دنوں کے لحاظ سے جو ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں یہ ان سے بھی بلند ہیں یہ ایام، مگر راتیں رمضان کی زیادہ بلند ہیں۔ راتوں کے لیے وہ دراصل وہ الگ سے ان کے لیے بھی احادیث ہیں، اور بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ رمضان اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ رمضان اور روزہ کی عبادت اور اس کے لیے جو احادیث ہے ان کے رات اور دن کے اندر پھر وہاں پر لیلۃ القدر ہے جو یونیک ہے، تو لہٰذا ان ایام کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے لیکن یہ رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے اور بہت سے علماء کا خیال وہی ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے ظاہر کیا ہے کہ راتیں تو رمضان کی زیادہ اہم ہیں، لیکن یہ 10 دن چونکہ خصوصی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو ان کی عبادت دن کے لحاظ سے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس پر اور بھی جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، مگر وقت کی گنجائش کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پر اکتفا کروں گا، یعنی فضیلت کے لحاظ سے ان 10 ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر جو مسلمانوں کی دینی ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر وہ کیا کریں، یہ خالص ایک روحانی اور دینی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 قسم کی ذمہ داریاں انٹروڈیوس کی ہیں یہاں پر، جیسا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کو کیا کیا کرنا ہے، وہ پورا ایک نصاب ہے تربیت کا۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان 10 ایام ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور پھر علماء کے نزدیک چونکہ جو ایام تشریق ہیں ان میں 11 12 13 ذوالحجہ بھی آ جاتے ہیں، تکبیرات پڑھی جاتی ہے، تو ان کی بھی ایک اہمیت ہے 3 کی، لیکن یہ ہے کہ وہ 3 کی بہت بڑی اہمیت ہے مگر یہ 10 کے برابر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک تکبیرات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اسے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہم من هذه الایام العشر، کہ جتنے بھی دن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ تمام دن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند بھی ہیں، تو ان کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، مگر ان 10 دنوں کے اندر جو نیک عمل کیا جاتا ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو باقی تمام ایام سے زیادہ محبوب ہے۔ فَأَحَبُّ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ درجے کے اندر اور محبت کے اندر ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی عمل کیا جائے گا کسی قسم کی بھی نیکی کا، تو وہ پھر اس کے اندر فرمایا کہ فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، تو چنانچہ اے لوگو تم ان 10 دنوں کے اندر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر زیادہ سے زیادہ کہو، اس کی تحلیل بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کرو توحید کو، والتحمید اور اس کی حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ بیان کرو، یعنی یہ ایک تکبیرات کے حوالے سے پہلی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس میں تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایسی تکبیر ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں صفات آ جاتی ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی. اس کے اندر تکبیر بھی آ جاتی ہے، فرمایا کہ اس کے اندر تکبیر زیادہ کرو. اس کے اندر تحلیل بھی آ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی، یعنی اس کی کبریائی، اس کا حکم، اور والتحمید اور حمد و ثنا، یہ سارے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تینوں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے ان ایام کے اندر ان کا ورد کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی دلچسپ، دو صحابیوں کے حوالے سے، حضرت ابن عمر کے حوالے سے اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، دونوں اہم صحابی ہیں. جب ذوالحجہ شروع ہو جاتا تھا تو احادیث میں آتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ یہ بازار میں نکل جاتے، خرید و فروخت، شاپنگ کے لیے نہیں، وہاں یہ دونوں بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے دن کو بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر ان کی مطابعت کے اندر ان کو دیکھتے ہوئے باقی لوگ بھی جو وہاں پر جس حالت کے اندر بھی ہوتے تھے، اور اگر ان کو توفیق ہوتی تو ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی تکبیرات میں شریک ہوتے، بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے وہاں. چونکہ یہ تو معروف لوگ تھے نا حضور کے صحابی کے علیجے سے، دو جب یہ تکبیرات ہوتے پھر لوگ مطابعت کرتے، فالو کرتے ان کو. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک تکبیرات کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اسٹیبلش سنت ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر تک، بعض ائمہ کے نزدیک 12 کی عصر کو بھی کہتے ہیں لیکن 13 بھی شامل ہے، یہ ایام تشریق ہیں، یعنی تکبیرات کے. تو یہاں پر تو ہر نماز کے بعد بآواز بلند اجتماعی طور پر تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ تشریق، یہ وہی تکبیر ہے جو حاجیوں کے لیے ضروری ہے. وہاں پر حج کے دوران اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ ان کی ایک زبان ہے، تمام حاجیوں کی جو عمومی زبان ہے وہ یہ ہے، یہ جو نا تکبیرات. تو اس سلسلے میں یہ اجتماعی طور پر نمازوں کے بعد ہوتی ہے، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. تو یہ پہلی ذمہ داری ہے، بڑی ہلکی ذمہ داری ہے، آدمی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسری جو ذمہ داری ہے وہ عبادات کی ہے کہ اس کے اندر عبادات کی جائیں زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی دن کے اندر نیک عمل اتنا محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، نہ درجہ کے اندر نہ حسن کے اندر جتنا ان 10 ایام میں ہے. تو اس میں عبادات جو بھی ہے آپ ذکر کرتے ہیں، نماز کا بڑا درجہ ہے، مالی عبادت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کوئی بھی ہے اس کا بہت بڑا درجہ ہے. تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر عام دنوں سے زیادہ نیکیاں کرتے. پھر صحابہ اور حضور کے اہل بیت کا طریقہ کار یہی تھا. اور اس سلسلے میں صحابہ کے بعد جو تابعین آتے ہیں ان کے اندر حضرت امام محمد باقر جو کہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے، تو یہ چونکہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور آپ کے خاندان سے، تو ان کا ایک بڑا بلند مقام تھا. تو ان کا یہ معمول تھا کہ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے اور نوافل نمازیں پڑھنے کے بعد بھی یہ بہت زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اور ان دنوں میں بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنا، مالی مدد اور جو بھی عبادت ہو سکتی تھی. پھر اس طرح تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر، یہ بہت بڑا نام ہے حضرت سعید بن جبیر، تو ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ اتنی زیادہ عبادت اس انداز سے، اس ڈیووشن کے ساتھ، اس انتھیوزیزم کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے کہ گویا کہ کوئی چیز ایسی گم گئی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ جب تک ملے گی نہیں ان کو قرار نہیں آئے گا، صبر نہیں آ سکتا. یعنی کیفیت ڈیووشن کی حضرت سعید بن جبیر کی یہی ہوتی تھی. اور حضرت سعید بن جبیر
بہت بڑے بڑے لوگوں کے، بڑے بڑے ائمہ کے یہ استاد تھے، یعنی حضرت حسن بصری، حضرت سعید بن جبیر، حضرت سعید بن مسیب، یہ بڑے عظیم تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کا طرز عمل اس کے اندر یہ تھا، عبادات ہر قسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی۔ یہ دوسری ذمہ داری ہے عبادات ان کے اندر، یعنی فرض عبادات تو ہم کرتے ہی ہیں لیکن یہ اسپیشلی۔ تیسرا مسئلہ صوم کا ہے، روزہ رکھنا۔ عام طور پر جو نیک لوگ ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، جب تک کہ حج کے اندر نہ ہو، چونکہ حج کے ایام کے اندر جو روزہ ہے یہ مشقت پیدا کرتا ہے، لوگ رکھتے ہیں، جو ممنوع تو نہیں ہے، وہ بڑا درجہ نور علی نور ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دوران میں روزہ نہیں رکھا۔ یہ عمل بتایا کہ اسلام کے اندر، چونکہ حج بذات خود بہت بڑا عمل ہے، ہم آگے آ رہے ہیں اس کی طرف۔ یہ ساری جو فضیلت ہے نا 10 دنوں کے اندر، 10 دنوں کی، یہ ویسے نہیں ہے، یہ حج کی وجہ سے ہے، حج کی بات آخر میں آ رہی ہے۔ جیسے کہ رمضان کی ایک یونیک فضیلت ہے، اور وہ روزے کی عبادت کی وجہ سے، روزہ خصوصاً، ایک تو قرآن کا نزول، اس لیے قرآن زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور ہم سنتے ہیں، اور دوسرا اس کے اندر بالخصوص روزہ۔ تو یہ جو 10 دن ہیں یا 3 دن اس کے اندر مزید ملائیں جن میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، ایام تشریق، تو ان کی فضیلت جو ہے نا وہ ایز اٹ از نہیں ہے، ورنہ تو باقی ایام بھی ایسے ہی ہے، یہ حج کی وجہ سے، حج کی برکت ہے۔ تو اس لیے چونکہ حج بذات خود ایک ہیوی ڈیوٹی ہے، اس کے اندر مشقت ہے، تو حضور نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ اس میں روزہ نہیں رکھا تاکہ لوگوں کے لیے خام خواہ مشقت نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کے باوجود بھی رکھے گا تو ظاہر ہے کہ نور علی نور، یہ اجر ہے۔ اور 10 دنوں کا روزہ، اور اس کے اندر بالخصوص یوم عرفہ، یوم الحج، 9 ذو الحجہ، اس کا روزہ، اس کی ایک یونیک حیثیت بھی ہے اور یونیک فضیلت بھی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی اس حدیث کے راوی یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ جو یوم حج ہے اس دن کے روزے اور اس کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب میں، جو کفر السنۃ الماضیہ، یہ روزہ جو ہے یہ گزرے ہوئے سال کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کا کفارہ بن جائے گا، وہ بھی معاف، والباقیہ، اور جو باقی ہے، یعنی جو سال آئندہ آنے والا ہے اس سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یعنی اس کی بہت بڑی برکت ہے۔ اور اس کے لیے یعنی صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اور بھی جو بعد میں تابعین، اور آج بھی جو لوگ نیک ہیں اور عام طور پر بھی جو لوگ ہیں، اس کا بہت بڑا اہتمام کرتے ہیں یوم عرفہ کا۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ یوم عرفہ یہ وہ دن ہے کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں تمام دنوں میں سب سے افضل یہ دن ہے یوم عرفہ کا، اس لیے کہ یہ دن حج کا دن ہے، راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے، راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور دنوں کے اندر یوم عرفہ ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ جہنم سے جو لوگ جہنمی ہیں ان کی آزادی کا اللہ تعالیٰ اور معافی کا اعلان کرتا ہے، معافی دیتا ہے۔ باقی دنوں کے اندر اس قدر نہیں ہوتا، اور بھی بڑے مقدس اور معزز دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، لیکن جو شرف اور جو فضیلت اس یوم عرفہ کو، یوم الحج کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ پھر سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ مزید قریب ہوتا ہے، یدنو کا لفظ ہے، مزید قریب ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ آسمان جو ہمارے اس کرۂ زمین کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصاً وہاں پر آ جاتی ہے،
یہ تو بہرحال متشابہات میں سے ہم تو اس کو تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ورد. ویسے تو اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ قریب ہوتا ہے تو یہ خاص قربت ہے جس کا ہم کسی حد تک تصور تو کر سکتے ہیں مگر جان نہیں سکتے اس کو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے اور وہ اپنی اس خصوصی شان، یونیک شان جس کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، اس کے مطابق وہ قریب ہوتا ہے. حالانکہ اللہ جو ہے نا وہ ویسے بھی قریب ہے. اس کا نالج، اس کا علم جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہر چیز پر حاوی ہے، ہر وقت ہر چیز پر اتنی قربت ہے. لیکن یہ خاص بات ہوتی ہے، خاص محبت کا اظہار ہوتا ہے لوگوں کو محسوس کروانے کے لیے کہ وہ اس کو لائٹلی نہ لیں. جب اللہ تعالیٰ خود قریب ہوتا ہے، یہ خاص قربت، خاص شان ہے، اور اس کا وہ پورا پورا لحاظ رکھیں اور ضائع نہ کریں. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے. پھر تمام فرشتے جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں. جب اللہ قریب ہوتا ہے تو تمام فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں وہاں پر. ایک پروسیس ہے نا، ان کو پتا ہے، فرشتے ان کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو عرفات ہے، عرفات کا میدان دکھاتے ہوئے ان کو اپنی خاص شان کے مطابق کہ یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. دیکھیں نا یہ پوچھنے کا انداز، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے جو پیدا کرنے والا بھی اور سب کچھ جانتا ہے. لیکن فرشتوں سے سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر یہ عرفات میں کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر ایک مسافری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اے اللہ تیری تعریف کر رہے ہیں، تیری تحمید کر. جو اللہ اکبر بار بار یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ مغفرت چاہتے ہیں اور اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، رحمت اور مغفرت. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ اے تمام فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، بخش دیا اور رحمت ان کو عطا کر دی. تو یہ ہے جو لوگ حج کے اندر ہیں، حاجیوں کے لیے بہت بڑا. اور میدان عرفات کے اندر یوم عرفہ، یوم الحج کو جو عبادت کی جاتی ہے ایک حدیث کے مطابق، یعنی 1,00,000 عبادتوں کا درجہ اس کو حاصل ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اس دن کا. حاجیوں کے لیے تو خیر بہت زیادہ ان کے لیے پابندیاں بھی ہیں اور اس لحاظ سے درجہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ ہے یعنی تیسری ذمہ داری ہمارے لیے کہ اس کے اندر ہم روزہ بھی رکھیں، باقی عبادات بھی ہیں. جو چوتھی اہم ذمہ داری ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو لوگ حاجی نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں عموماً امت کی، وہ قربانی ہے جو کہ حج کے مناسک میں سے بھی بہت بڑا منسک ہے. یعنی اس کے جو ریچولز ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، یہ قربانی اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور حاجیوں کے لیے یہ فرض ہے چونکہ حج کے مناسک میں سے ہے. مگر جو غیر حاجی ہے ہماری طرح اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اپنے گھروں کے اندر، تو ان کے لیے قربانی ایک اسٹیبلش سنت کی حیثیت رکھتی ہے. اسے سنت موقدہ ہماری حنفی فقہ کے اندر اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اس نے ترک کر دی، تو وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے ہمارے پاس. اس کو اجازت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ عیدگاہ کے اندر آ کر اکٹھے تو کر عید کی نماز ادا کرے. نہیں. اس سے جو نا وہ ہمارے حنفی فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یہ واجب ہے. لیکن بعض دوسری احادیث جو ہیں اس کے اندر اس میں نرمی بھی ملتی ہے کہ یہ اس طرح کی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ سنت موقدہ ہے، اسے ترک نہیں کرنا چاہیے. تو باقی ائمہ کا اسی پر اتفاق ہے، اور اس وقت جو ہمارے حنفی فقہا ہیں ان کی رائے بھی سنت موقدہ کے حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی بہرحال ایک اسٹیبلش سنت ہے اور اسے
جو لوگ بھی افورڈ کر سکتے ہوں وہ انہیں ترک نہ کریں۔ اس سلسلے میں جب قربانی کا مسئلہ آ گیا تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو یہ فرماتی ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی، جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو، ذو الحجہ طلوع ہو جائے اور تم نے فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے قربانی کا، تو پھر تمہارے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ جسم اور سر کے بال، زیر ناف بال اور جو ناخن ہیں ان کو نہ کاٹو، کوئی چیز جسم سے نہ کاٹی جائے، حتیٰ کہ تم جو نا نماز ادا کر لو، قربانی کر لو اور اس کے بعد کر لو۔ یہ ایک لحاظ سے حاجیوں کے ساتھ، حجاج کے ساتھ مشابہت ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یعنی ہم قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، یہ بار بار یاد دہانی ہے۔ جو ہمارے بال کچھ بڑھ گئے ہیں، کچھ ناخن بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمیں ان کو کاٹنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹنا یہ ایک سنت ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ اس پر بھی ہمارے سامنے مثالیں ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سے کہ لوگوں نے یہ ناخن اور بال کاٹے بھی ہیں، کیونکہ قربانی کا اپنا ایک مقام ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ اگر کسی نے کر لیا تو وہ ایک ثواب میں کمی تو ہو جائے گی، لیکن قربانی پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کا قربانی کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اس کی الگ شرائط ہیں اور وہ اپنے مقام پر ہوگی۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں قربانی کے اندر، وہاں کوئی گڑبڑیشن نہ کی جائے تو۔ اور اسی لیے کیونکہ قربانی کا جو یہ عمل ہے یہ تمام شریعتوں کے اندر رہا ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے میں نے بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ میں آپ کے سامنے کہ وہ آپ کے دو بیٹوں نے وہ قربانی کی تھی، حابیل اور قابیل نے، ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی رد۔ تو جب انہوں نے قربانی دی، اس سے آپ یعنی غور کر سکتے ہیں اور اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو نظام تھا شریعت کا، قربانی اس کا حصہ تھی۔ پھر سورۃ الحج کے اندر ایک آیت ہے جو اسی کی تائید کر رہی ہے، فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا، یعنی یہ سنت اس کے اندر رائج کر دی ہے، تاکہ وہ مقرر دنوں کے اندر جو قربانی کے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ جو جانور ہیں ذبح کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اس کے بعد وہ اس کو کھائیں، اس کا گوشت، اور تقسیم کریں دوسروں پر بھی۔ تو جو قربانی کی یہ رسم ہے، ریچول ہے، یہ تمام شریعتوں کے اندر ہیں، اور آج کل جو بگڑے ہوئے نظام بھی ہیں وہاں بھی قربانی کی رسم پائی جاتی ہے، جو انبیاء سے ہٹ کر۔ جب ہم بگڑے ہوئے مذاہب کی طرف جاتے ہیں تو اس سے مراد آریائی مذاہب ہیں، جو پہلے ہم تاریخی طور پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تین تھے، تو ایک ان میں سے عرب کی طرف اس نے ہجرت کی، دوسرا وہاں یہ ہند اور اس طرف، تو آریائی مذہب ود دا پیسج آف ٹائم، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ نکلتے رہے، ہندو، جین، بدھ مت وغیرہ وغیرہ۔ تو قربانی کا تصور ان سب کے اندر موجود ہے۔ تو ابراہیمی مذاہب کے اندر تو ہے ہی ہے، یہاں پر تو ایک باقاعدہ طور پر موجود ہے، گو کہ ابراہیمی مذاہب کے اندر بھی یہودی اور عیسائیت کے اندر بہت سی بدعات اور بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، اور خصوصاً انہوں نے قرآن اور نبی آخر الزمان کو بھی نہیں مانا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے احترام کیا ہے، اہل کتاب کے نام سے ان کو پکارا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، اے لوگو تم قربانی ضرور دو، اور جو قربانی کا خون ہے اور جو اس کا معاملہ ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
فإنه يقع في حرز الله عز وجل او كما قال علیہ السلام. اس لیے کہ جو خون ہے قربانی کا، اگرچہ وہ وقت ذبح زمین پر گرتا ہے، مگر حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے کے اندر وہ چلا جاتا ہے. یعنی یہ قربانی ضائع نہیں ہوتی، اس کا خاص اجر ہے اور اس کا خاص ریکارڈ ہے. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضور علیہ وہ اسی سے ملتی جلتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. یعنی جو یوم نحر ہے قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، اور قربانی اس کے بعد بھی وہ جائز ہے 11-12 تک بھی، لیکن جو اصل دن ہے نا جہاں سے آغاز ہے جو افضلیت کے لحاظ سے وہ 10 ذی الحجہ کا ہے قربانی کا، یوم عید الاضحیٰ. اس کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن. نحر قربانی کو بھی کہتے ہیں. تو جو یوم نحر ہے قربانی کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربانی دی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بھی نیک عمل عزیز نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب اور عزیز عمل جو ہے وہ قربانی ہے. پھر اسی حدیث کا ایسا ہے کہ قیامت کے روز یہ قربانی اپنے پورے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوگی. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے بوقت ذبح وہ اللہ کے ہاں ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو حضرت علی نے جس حدیث کو روایت کیا اس سے پہلے، کہ وہ اللہ کے خزانے میں وہ خون چلا جاتا ہے، خاص خزانے. یعنی وہ زمین پر بعد میں لگتا ہے لیکن اللہ کے خزانے میں پہلے پہنچ جاتا ہے. تو اس کے اندر دیکھیں یہ خصوصی شان ہے اس حدیث میں کہ وہ قربانی کا جانور اپنے پورے جسم کے ساتھ، بالوں، کھروں اور سینگوں وغیرہ کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوگا. تو اس کا کیا مطلب وہاں پر حاضر ہوگا؟ یعنی حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح نہیں کی کہ وہاں پر حاضر ہونے کا اس انداز میں کیا مطلب ہے، لیکن الفاظ پر غور کر کے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتا، اور وہاں پر ایک قسم کی شہادت ہوگی قربانی کرنے والے کے حق میں. اس سے پہلے رمضان کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن اور روزہ دونوں شفاعت کریں گے، ایک خاص مقام ہوگا. جب قربانی کا جانور جو وہاں پر حاضر ہوگا، یہ حاضری دراصل ایک آدمی کے لیے، قربانی دینے والے کے لیے سعادت ہوگی. اور اگر اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ تو ایک جانور کا ذکر ہے، اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں کی ہوں تو وہاں پر کئی جانور ہوں گے. جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ ایک گواہی ہے اور اس کی عزت ہے، اس کا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں سب دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ ہے قربانی کا مسئلہ. قربانی کے سلسلے میں یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹے، اور اس طرح وہ قربانی کا جو اجر ہے محفوظ کیا ہوا ہے وہ آپ کو پورا ملے گا، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ یہ فرض نہیں، کوئی آدمی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، وجہ کے بغیر بھی نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن خواہ ایک بغیر کسی وجہ سے ایک ثواب سے محروم ہونا جب آپ قربانی کر ہی رہے ہیں. تو کیا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی آدمی کی جاب ہے، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اس کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے فزیکلی ان تقاضوں میں. کوئی ٹھیک ہے، جن کے لیے ایسے تقاضے نہیں ہیں تو بہرحال ان پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کا اہتمام کریں. یہ آپ سن چکے ہیں کہ یہ بہت بڑی وارننگ ہے کہ استطاعت کے باوجود بھی ایک آدمی اگر قربانی نہیں پڑتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ کیا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی طرح ایک غریب صحابی تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے فضائل اور اس کے بارے میں جو آداب ہیں آپ بیان فرما رہے تھے، تو ایک صحابی غریب آدمی تھا. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں غریب آدمی ہوں، تو میرے پاس تو ایک ہی بکری ہے کہ جس کے دودھ پر میں اور میرے بچے گزارا کر رہی ہے، تو کیا لازم ہے کہ میں اس کو بھی قربان کر دوں؟ قربان تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو میری طاقت میں ہے، مگر وہ ذریعہ معاش ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جو اس مقام پر ہو جو قربانی نہ دے سکے غربت کے، وہ
جب ذوالحجہ طلوع ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اور عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد وہ کاٹ لے، تو اس کے لیے قربانی یہ ہو جائے گی اس کی غربت کی وجہ سے۔ تو بہرحال اسلام وہ دین فطرت ہے، وہ عظیم دین ہے کہ جس میں محروم کسی کو نہیں رکھا گیا، ہر آدمی کے لیے اس کی کیپاسٹی اور اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھ دی ہے۔ یہاں پر صرف ایک بات ہے کہ ایک انسان رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، کچھ حاصل کرنے والا ہو، بالکل ہی ایسا بیگانہ نہ ہو جائے کہ جیسے لوگ انتہائی غفلت کے ساتھ، انتہائی غفلت شیطان کے شکنجے میں جا چکے ہیں اور کسی لحاظ سے بھی وہ رجوع نہیں کرتے۔ یہ غفلت کی ایک انتہائی حد ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اس حصہ کی طرف آ رہے ہیں بیان کے، جو کہ حج کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ذوالحجہ کی تعریف، 10 دنوں کا مقام اور ان کی فضیلت، پھر ان دنوں کے اندر جو ہماری ذمہ داریاں، جو ہم غیر حاجی ہیں، حاجیوں کی ذمہ داری الگ ہے، اور یہاں پر حج کے حوالے سے میں حاجیوں کے حوالے سے ذمہ داری بیان نہیں کر رہا، یہاں پر حج کے جو نا ایک عمومی فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مرتبہ بدقسمتی کے ساتھ وبا کی وجہ سے لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے، اور جو حج کر رہے ہیں کریں گے تو یہ مقامی لوگ ہیں جو وہاں پر صورتحال کو اور جو سوشل ڈسٹینس ہے، رولز ریگولیشن ہے، ان کی روشنی کے اندر وہ محدود تعداد ہی حج ادا کر سکے گی، جو وہاں پر ان شرائط کے تحت پوری آ سکے گی وہ تعداد۔ تو حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر تو اس کی فرضیت ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کو فرض کیا گیا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح عرب کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں ہیں وہ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اس کو انہی شرائط اور اسی شکل اور اسی روح اور انہی ارکان کے مطابق قائم کیا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسٹیبلش کیا تھا۔ درمیان میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بدعات، بڑی بڑی خرابیاں بھی آ چکی تھی، ہم ذکر کر چکے، تو ان کو دور کیا گیا۔ پھر احادیث کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کی پوری تشریح فرمائی کہ حج کو کس طرح کرنا ہے۔ کچھ ارکان کا مناسک تھا تو قرآن نے خود ذکر کیا ہے، پھر ان کی تشریح ہے، عملاً کر کے اس کو دکھایا کہ حج یہ ہے۔ پھر احادیث کے اندر اس کی تشریح آتی ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی صرف فرض ہے، اس کے بعد جتنے بھی حج کیے جائیں گے وہ نفل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حج کے متعلق آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ انتہائی جامع عبادت ہے۔ جامع یعنی موسٹ کمپریہنسو، یعنی مالی عبادات بھی اس میں آ جاتی ہے اور جسمانی عبادات بھی، سب کی سب، کیونکہ حج جو ہے وہ نماز یا روزے کی طرح ایک فکس پروسیس نہیں ہے۔ حج جو ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے اندر لمبا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر آپ نمازیں بھی پڑھیں گے، فرض بھی، واجب بھی، نوافل بھی، جو جسمانی عبادات ہیں ان کے اندر آپ روزہ بھی رکھیں گے، لوگ روزہ رکھتے ہیں حج کے دوران میں۔ اس کے اندر یہ تو جسمانی ذکر، اذکار، تمام جو جسمانی عبادات ہیں، اور مالی عبادات بھی اس دوران جو ہے نا آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں وہاں، اور ویسے تو لوگ اللہ کے نام پر جو صدقہ ہے وہ دیتے ہی رہتے ہیں وہاں پر یا حاجی حضرات۔ یعنی تمام جسمانی اور مالی عبادات کا یہ مجموعہ ہے، جامع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج ادا کرنے سے پہلے ہمیشہ اسی شش و پنج میں رہتا تھا کہ اسلامی عبادات میں سے انتہائی جامع عبادت کون سی ہے، لیکن جب میں نے عملاً حج ادا کر دیا تو اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ حج جو ہے یہ جامع العبادات ہے، تمام عبادات کو جمع کرنے والی عبادت، کیونکہ یہ لمبا پروسیس ہے، لمبا ایک عرصہ ہے، اس کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے، بہت کچھ سما جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج ایک عظیم تربیتی کورس بھی ہے، تربیتی نصاب ہے، یہ ایمان کی تربیت کا، ایمان میں اضافے کا، اخلاق کی بہتری کا،
کردار کے اندر بہتری پیدا کرنے کا یہ ایک عظیم کورس ہے، تربیت کورس ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فقیرانہ لباس ہے جس کو پہنا دیا جاتا ہے، اور اس لباس کے پہننے کے ساتھ ہی آپ کی معمول کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ پر پابندیاں آ جاتی ہیں کہ آپ ان پابندیوں کے اندر رہیں گے، جبکہ عام حالات کے اندر یہ ساری پابندیاں جو ہیں آپ کے لیے حلال اور جائز ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی جب تک کہ آپ حالت احرام میں ہیں اس خاص وقت کے اندر۔ پھر یہ لباس بھی بڑا فقیرانہ ہے، یعنی اس طرح کا آرام دہ لباس نہیں ہے۔ پھر مسافرانہ زندگی ہے، معمول سے ہٹ کر زندگی ہے کہ جس کے اندر ہمیں بہت سی مشقتوں سے گزارا جاتا ہے، اس کے اندر نیند کی قربانی ہوتی ہے، اس کے اندر وقت کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، عام جو ہماری سہولتیں اور زندگی کی آسائشیں ہیں ان کو سیکریفائز کیا جاتا ہے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے۔ یہ تربیت ہے۔ پھر اس کے اندر ہم جو افعال ادا کرتے ہیں اس کے اندر بھی بڑی مشقت ہوتی ہے، بالخصوص جو رمی کا عمل ہے، رمی جمارات، کنکریاں پھینکنا، اور اس کے علاوہ بھی چونکہ بہت بڑی دنیا ہے وہاں پر آپ اس انداز میں نہیں رہ سکتے جس انداز میں ہم لوگ عموماً اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جو گھریلو اور یہاں کی جو زندگی ہے۔ خود جو مناسک ہیں ان کے اندر بڑا سبق ہے، ہر جو حج کا رکن ہے، منسک ہے، اس کے اندر ایک روحانی سبق ہے، تعلیم ہے اور بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من اتا ھذا البیت، جو شخص حج کے لیے اس گھر کو آیا، یعنی حج بیت اللہ کے لیے جس نے حج ادا کیا، فلم یرفث، اور حج کے پورے اس عمل کے اندر اس نے کوئی فحش کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کیا، یعنی تمام پابندیوں کے ساتھ حج ادا کیا، رجع کما ولدتہ امہ، پھر وہ اپنے گھر اس طرح لوٹے گا کہ جس طرح ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہے، معصوم بچے کی طرح، گناہوں سے پاک۔ اور اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، وہ حج جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس کے بعد انسان کے طرز عمل کے اندر، انسان کے اخلاق کے اندر واضح طور پر بہتری آ جائے، اس لیے کہ اس بہتری کو لانا ہی یہاں پر مقصود ہے، ورنہ کوئی وہاں پر ایک وزٹ کرانا اور ان تکلیفوں سے گزارنا اور یہ خرچہ کروانا یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کی ایک تربیت ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس لیے جب انسان سفر پر جاتا ہے، بہت سے انسانوں کے درمیان رہتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کو نالج ملتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کر سکے۔ مشکلات کا وہی انسان مقابلہ کر سکتا ہے جو تکلیفوں سے گزرا ہو، جس نے پوری زندگی میں کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، راحتیں ہی راحتیں دیکھی ہوں، اور بڑا تن آسانی اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں ہمیشہ رہا ہو، تو وہ تکلیف کا اور مشقت کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے سامنے جب بھی مشقت اور تکلیف کا سما آتا ہے فوراً صبر چھوڑ دیتے ہیں، صبر کا دامن، پریشانی، شور و غوغا، گویا کہ قیامت آ گئی۔ اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ مشکل کام بھی کرے، کچھ باہر بھی نکلے، اور اپنے آپ کو مشقتوں کا سامنا کرنے کا عادی بنائے۔ تو حج اس کے لیے بہت، حضرت امام حسن علیہ السلام، یعنی حضرت علی کے بیٹے اہل بیت میں سے، تو ان سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور اس نے یہ شکایت کی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جسمانی طور پر، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میری ول پاور ہے، قوت ارادی، اور اپنے اندر وہ اتنا بڑا جذبہ محسوس نہیں کرتا، یعنی اس نے اپنی ایسی کمزوری کا اظہار کیا جو جسمانی کمزوری نہیں تھی، وہ بالکل تن و من تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے کوئی معمولی کام بھی بہت بڑی مصیبت ہے، یعنی کوئی مشقت سے اس کا جی گھبراتا تھا۔ بعض اوقات نفسیاتی طور پر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑے تھوڑا سا مسکرا کر، ہاں جی،
यानी दिलचस्पी के अंदाज में जो आप दिए ना, दिलचस्प अंदाज में, कि मैं तुझे एक जिहाद के लिए भेज रहा हूं, एक जिहाद, मगर उसके अंदर जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन है वो जिहाद। वो जरा हैरान हुआ, उसने कहा जी वो ऐसा कौन सा जिहाद है कि जिसके अंदर जान को खतरा नहीं। यहाँ भी जिहाद से मुराद क़िताल लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि हज, जब तू हज कर ले ना, तो उसके बाद जो ना तेरे अंदर से ये जो कमजोरी है ना, विल पावर की कमजोरी, कुव्वत इरादी, ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा एक अमल है, एक तरबियती कोर्स है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं दो ऐसे नुक्तों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर तो जो हमारी दीनी और रूहानी गुफ्तगू है, यानी हज के हवाले से और इन 10 दिन अय्याम के हवाले से, ये तो ख़त्म हो गई। लेकिन दो ऐसे पॉइंट हैं कि जिन पर इस दौर हाजिर मौजूदा हालात की रोशनी के अंदर थोड़ी सी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है। उनके अंदर एक जो हमने कुर्बानी का जिक्र किया, तो कुर्बानी हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी सुन्नत को ताज़ा करते हुए करते हैं, इसलिए कि जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील ने अपने बेटे को ज़िबा कर दिया, वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कुरान के अंदर ये जिक्र हो चुका है, ये तारीख आपके सामने आ चुकी है और बार बार आप पढ़ते और सुनते रहते हैं, तामील हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को कुर्बानी इस शक्ल के अंदर मंजूर न थी, सिर्फ उनको आजमाना मंजूर था। इन्ना हाजा लहुवल बलाउल मुबीन, ये एक वाज़े आजमाइश थी ए इब्राहीम, बेटे को कुर्बान करना अमलन मकसूद न था, तुम आजमाइश में पूरे उतर गए। और अल्लाह ताला को ये अदा कुछ ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, इस अमल को हमने आइंदा आने वाली नस्लों तक के लिए बाकी रखा। अब जो अहले ईमान आएंगे वो कुर्बानी करते रहे। हज के अंदर तो फर्ज है, लेकिन हज के अलावा भी ये एक इस्टेब्लिश और अहम सुन्नत की हैसियत रखती है और इसके दर्जात आपने सुन लिए हैं। मगर होता ये है कि हर साल जब हम कुर्बानी करते हैं, तो कुर्बानी का मतलब ये है कि चले, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। आज वो मौके नहीं है कि अल्लाह ताला हमसे जान की भी कुर्बानी मांगे, वरना अगर कहीं जान की भी कुर्बानी देनी हो तो हमें दरेग नहीं करना चाहिए। और इसी मकसद के लिए हर साल हम कुर्बानी का एहतमाम करते हैं, कुर्बानी करवाई जाती है हर साल, ताकि बैटरी चार्ज होती रहे। हमारे मोबाइल की भी चार्जिंग होती है ना, मोबाइल जब वो बैटरी खत्म हो जाती है तो हम चार्जिंग पर लगा देते हैं, ये बैटरी को चार्ज करना होता है। ये हज का मौका भी बैटरी को चार्ज करने का है, रमजान का भी होता है, और ये जो कुर्बानी है खुसूसन। मगर हम अपने हालात से, हमसे जो मुतालबा किया गया है वो ये है कि वक्त पड़ने पर माल की कुर्बानी दो। कुर्बानी का फलसफा ये है, वक्त की कुर्बानी दो, अपनी सलाहियतों की कुर्बानी दो, अपने मफाद की कुर्बानी, जाती मफाद की, हत्ता कि जाती राय की कुर्बानी भी दो। यानी ये मकासद है। और हर साल हम कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं, तकरीरें होती हैं। उसका मकसद ये होता है कि हिंद ज़रूरत, एट द टाइम ऑफ नीड, हम माली कुर्बानी भी दें, वक्त की भी, सलाहियत की भी, मफाद की और राय की। लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। आज कुर्बानी चूंकि फैशन बन चुकी है, एक खास फैशन है, एक महज रस्म बन चुकी है कि जिसके अंदर रूह नहीं। उसका नतीजा ये है कि जब भी वक्त आता है हम कुर्बानी देते नहीं है। कुर्बानी बयान तो जरूर की जाती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, लेकिन जरूरत के वक्त हम कुर्बानी नहीं। और इस कुर्बानी न देने की वजह से हम लोग उम्मत मुस्लिमा बहुत पीछे है। इस वक्त ये जवाल के असबाब में से है। मसलन अगर आप देखें आम दुनियादारों की बात हम क्या करें, या सियासी जमातों की क्या बात, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, खालिस इस्लामी तंजीमें, आप लोग चूंकि अच्छी तरह जानते हैं, अगरचे आप उनके मेंबर्स नहीं है, लेकिन आज कोई चीज भी सीक्रेट नहीं है। नथिंग इज सीक्रेट। हर चीज जो है वो मैनिफेस्टेड, वो जाहिर हो चुकी है। आपको ये मालूम है कि हर दीनी जमात इंटरनली, अंदरूनी तौर पर इख्तिलाफात का शिकार होती है। सियासी जमात तो है ही है, सियासत के अंदर हर वक्त झूठ बोला जाता है
اور وہاں پر جو ہم ٹاک شو کے اندر جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ خوف خدا سے بے نیاز ہو کر گفتگو کرتے ہیں. بہت کوفت ہوتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی. یعنی اگر آپ حقائق اور ہوتے ہیں، ایک حقائق کا مکمل انکار کر رہا ہوتا ہے، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے سرے سے. کچھ نہ کرنے کا آپ جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ملک کے لیے. یعنی آپ کچھ نہیں کرتے، کچھ نہ کرنے کا مطلب آپ لوگ سوئے رہتے ہیں، جاگتے ہی نہیں ہے سرے سے. تو کیا ایسا ہوتا ہے اس کو یہ حکومت کر سکتا ہے کہ ہر وقت سویا ہی رہے؟ اگلے کہتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ نہ کرنے کا مقصد مسلسل سونا ہے. اگر وہ جاگ رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں تو وہ کچھ کر رہے ہیں. they are doing something. اگر پانی بھی پی رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ اعلان ہوتا ہے اس کی تردید میں، ہم نے وہ کچھ کر دیا ہے کہ سب کچھ خوشحالی ہے ملک کے اندر، اتنا کچھ کر دیا ہے. وہ بھی غلط ہے، جھوٹ ہے. سیاست تو اس طرح ہے، یہ تو، اور یہ امامت کبریٰ ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جو مسجدوں کے اندر امام اور خطیب ہیں، جو امامت ہے وہ چھوٹی امامت ہے، امامت صغریٰ. اور یہ اسلامی کلی جو سیاسی قیادت ہے، حکومتیں ہیں، یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے. بڑی امامت کی حالت یہ ہے، ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ یہ ہے، جی، جس کی بہار یہ ہو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ. لیکن اب ہم دینی جماعت کی طرف آتے ہیں کہ جہاں پر دین زندہ ہے، دین کی بات ہوتی ہے. اب وہاں پر بھی ہم نے محسوس کیا، آپ کے سامنے ہے، کہ انٹرنلی گروپنگ ہوتی ہے، اور اس گروپنگ اور ان اختلافات کی وجہ سے کوئی بھی دینی جماعت ابھی تک اپنے اس معیار کو نہیں پہنچ سکی، اور وہ معیاری قیادت، لیڈرشپ پروڈیوس نہیں کر سکی جو ہونی چاہیے ان اختلافات کی وجہ سے. اور یہ متفق علیہ ہے، ہر نمازی، ہر آدمی اس سے، اگر ہر مسلمان دس اوپن سیکرٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہترین نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی رائے کی قربانی دی جائے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہر سال جو ہم بیٹری چارج کرتے ہیں. مگر یہ بیان کرنے کی باتیں ہیں، عملاً جب وقت آتا ہے تو ہم اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی رائے کی قربانی نہیں دیتے اپنے پرسنل ایروگنس کی وجہ سے. ہاں جی، کہ دوسرا دے قربانی، میں نہیں دیتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندرون خانہ اچھی قیادت آگے نہیں جا سکتی، خاص سیاست کا ہوا. جب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال ہم قربانیاں دیتے ہیں، اور عملاً جب اسی قربانی کی روح کو تازہ کرنے کا مسئلہ آتا ہے ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہم کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال جو علماء کو اس طرف آنا چاہیے. اس لیے فرمایا گیا قرآن کریم کے اندر سورۃ الحج میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. کہ قربانیوں کا نہ تو گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، نہ وہ منظور ہے، نہ ضرورت ہے، اور نہ اس کا خون. لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرورت کس چیز کی؟ حالانکہ وہ بے نیاز ہے، ضرورت تو ایسے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس کے ہاں اعتبار جس چیز کا ہے وہ پسند کرتا ہے قربانی کا، وہ تقوی ہے. یعنی تمہاری جو نیت ہے، جو اخلاص ہے، انٹینشن ہے، ہاں جی، اور اس کے اندر جو ایثار ہے، جو سیکریفائس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کا مقام ہے. اور اس مقام کے اندر ہم ناکام ہو جاتے ہیں. یعنی ہم اپنی ذاتی رائے کی قربانی نہیں دے رہے، جس قربانی کے نتیجے میں ایک اچھا نظام آگے چل سکتا ہے، اس میں ہم پہلے ذاتی رائے، مفاد تو اس سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے قربانی کی روح کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ممبر و محراب کے ذریعے، کلاس رومز کے ذریعے، درس قرآن کے ذریعے، مختلف لیکچرز کے ذریعے تمام مسلمانوں کو. آخری بات جو میں وہ حج اور اتحاد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، حج ایک بین الاقوامی مسلم اجتماع ہے. 3 ملین سے زیادہ افراد تمام دنیا سے، مختلف نسلوں سے اور مختلف قوموں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے وہاں پر جمع ہوتے ہیں. اور وہاں پر عملاً دیکھیں ایک ہی زبان ہے، ایک ہی قسم کے مناسک ہیں کہ وہاں پر وہ جمع ہوتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور وحدت کو اور اتحاد کو قائم رکھنا.
اور پھر اس کے نتیجے میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا، تاکہ اخلاق اور کردار کی دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی سامنے آئے۔ اتحاد کا مسئلہ تو تھوڑا سا الگ ہے، اس کو الگ سے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے اور بھی بہت سے فیکٹرز اس میں انوالو ہیں، اور ہم اس سے پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن آج کل ایک چیلنج آ چکا ہے نیو دور کے اندر۔ اس مرتبہ تو بہرحال بدقسمتی سے دنیا حج تو نہیں کر سکی، صرف مقامی ایک محدود آبادی ہی جو ہے نا وہ مستفیض ہو رہی ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر آج کل ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس نئے دور نے حج کے حوالے سے ایک چیلنج پیدا کر دیا ہے، اور یہ ایسا چیلنج ہے جو ہماری تربیت میں بہت بڑا رکاوٹ ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ اس کو میں بیان ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج یہ ہے کہ آج الحمدللہ ایک طرف جو ہے نا وہ کافی سہولتیں ہیں لوگوں کو حج کے حوالے سے، اور آج کل اتنی سہولتیں ہیں کہ 5 سٹارز کے اندر قیام ہے، ایئر کنڈیشنز ہیں، پھر مینا کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایئر کنڈیشنز ہیں، عرفات کے اندر بھی الحمدللہ کافی سہولتیں آ چکی ہیں۔ یہ جو اعلیٰ قسم کی سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کی وجہ سے لوگوں کی جو تربیت ہونی چاہیے، جو تھوڑی دیر پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو مشقت سے آشنا کرنا اور مشقت میں سے گزارنا، اس سے جو ہے نا صبر اور استقامت بڑھتی ہیں، یہ روح اور سخت حالات حتیٰ کہ بیماریوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے صبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان میں جرأت ہوتی ہے۔ اچانک سخت بیماری آ سکتی ہے، جو انسان نازک مزاج ہو وہ فوراً صبر چھوڑ دیتا ہے، اور سخت بیماری کے اندر، یہ میرا تجربہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے خاص دوست جانتے ہیں، سخت بیماری کے اندر جو سب سے بڑا کامیاب علاج ہے وہ آپ کا حوصلہ ہے۔ آپ حوصلہ نہ چھوڑیں۔ اگر حوصلہ چھوڑ دیا آپ نے، کتنا بہترین علاج ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ٹریٹیبل ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا نتیجہ منفی نکلا ہے، خوفناک۔ تو اس لیے یہ، لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ ان سہولتوں کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ سہولت پسند ہو چکے ہیں۔ ان کے مزاج کے اندر جو ہے نا وہ راحت طلبی، سہولت کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ اور فیسلٹیز، ان کو تلاش کرنا، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر نازک مزاجی، یعنی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں آگے پیچھے تو فوراً پریشانی، یہ نہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ پریشانی کو برداشت کریں، برداشت نہیں ہوتی وہاں پر، تکلیف سے نہیں گزر سکتے تکلیف کو وہاں پر، حالانکہ تکلیف آ سکتی ہے سہولتوں کے باوجود، چونکہ ذہن جو ہے وہ سہولتوں کا بن چکا ہے اس وقت، چونکہ گروپ سسٹم ہے، ہر گروپ جو ہے نا آپس میں کمپٹیشن ہے گروپوں کے، پوری دنیا میں گروپس، ان کے پیکیجز ہیں، پیکیجز کا مقابلہ ہے۔ جب یہ مقابلہ ہو تو حاجی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پیکیج ہمارے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، وہ جو نہیں ہوتے نا پیکیجز، اس کے اندر بزنس کے اندر بھی اور سیاحت کے اندر بھی، ٹورزم کے اندر، حج کے لیے پیکیج حاضر ہے۔ جب یہ مقابلہ ہے نا کمپٹیشن، تو اس کے اندر حاجی حج کے لیے اور عمرے کے لیے بھی جانے والا یہ دیکھتا ہے کہ کہاں زیادہ سہولتیں ہیں ہمارے لیے، وہ سہولتوں کی طرف دیکھیں گے۔ مزاج بن چکا ہے، اس سے تربیت نہیں ہو رہی، یعنی اخلاق اور کردار کے اندر جو تبدیلی قرآن چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے، اور جو انسانیت کو مطلوب ہے، وہ چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو تبدیلی آتی ہے وہ صرف ہولیے میں آتی ہے، صرف کہ تھوڑی سی داڑھی لوگ رکھ لیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ سر پر ٹوپی رکھ لی، ہولیے کے اندر تبدیلی، حالانکہ تبدیلی جو ہے وہ اخلاق اور کردار کے اندر ہونی چاہیے۔ ہولیے کی تبدیلی جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، وہ اس کی برانچ ہے، وہ اصل نہیں ہے۔ That's not the staple part of the change. Staple part of the change جو ہے وہ اخلاق۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جو تبدیلی کا ایسنس اور روح آپ نے تقوی کو قرار دیا، تقوی اصل تبدیلی ہے، خدا خوفی، ذمہ داریوں کا احساس، اور آپ نے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، دل کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سر کے اوپر ہے یا داڑھی کے اندر ہے یا لباس کے اندر ہے، یہ جو ایکسٹرنل فیچرز ہیں
ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ برانچز ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے دل اور دماغ کی دنیا ہے، اگر یہ بدل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان بدلتا ہے۔ لیکن چونکہ آج کل حج کے اندر وہ پہلی والی روحانیت، وہ مشقتوں سے گزرنا اور وہ جو تربیتی منازل ہوتی ہیں وہ پس منظر میں چلی گئی ہیں، وہ ایک سیکنڈری حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ جو اول حیثیت ہے وہ سہولتوں کی آ چکی ہے، اور اس طرح کی سہولتیں اور جو تربیتی کورس ہے حج کا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہے، کانٹرڈکٹری۔ تو اس لیے اس پیکج کے زمانے کے اندر علماء بھی اور جو گروپ لیڈرز ہیں اور باقی اس بات کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ ان کے سامنے بھی بزنس سے پیسہ کمانا ہے نا، گروپ لیڈرز کے سامنے یہاں پر پیسہ ہے، سارا مسئلہ پیسہ ہے۔ کوئی آدمی تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ بھاڑ میں جائے، مسئلہ تو یہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں جو میڈیا اب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا محفوظ رکھے ہمارے ملکوں کو، اس کے اندر جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو زہر کے ذریعے اشیاء تیار کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کرسپ بھی ہے، اس کے اندر دودھ کے ڈبے بھی ہیں، اس کے اندر اچارے ہیں، اس چیزیں، لیکن وہ زہر سے اور گند کے اندر جو کہ میڈیا نے ان کو پکڑا ہے، اب ان کے سامنے پیسہ کمانا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ مریں گے، اس کے نتیجے میں لوگ شدید بیمار ہوں گے، اس کے نتیجے میں بچوں کو تکلیف ہوگی، وہ مریں گے، اس کے نتیجے میں خوفناک نتائج نکلیں گے قوموں کے حق میں، ان کے نزدیک یہ قوم مرے، یہ بچے مریں، لوگ مریں، ہمارا گھر آباد ہو، میرا گھر صرف آباد ہو۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنی 7 نسلوں تک اتنا خزانہ جمع کر کے جائے کہ 7 نسلیں بادشاہوں کی طرح وہ عیش و عشرت کرتی رہیں۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اور ہمارے بعض، ان کی عقل پر بھی حیرت آتی ہے، ہمارے بعض مسلمان تنظیمیں کہ وہ مسلمانوں کی ایسی شدید کرپشن کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی ساری تگ و دو باہر صرف ہو رہی ہے دوسروں پر، وہ دوسرے یہ کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر صورتحال یہ، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائی ایسا آدمی بھی کوئی جو ہے وہ ناحیف اور اس قسم کے بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ اس کے اپنے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر وہ 1 میل دور، 2 میل دور جہاں پر دوسرے کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اسے بجھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور اپنے گھر میں جو اپنے بچے اور جو سامان جل رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیا۔ یہ مثال فٹ آتی ہے ان لوگوں پر۔ تو یہ 2 اہم نکات تھے قربانی کے حوالے سے، ایک حج اور تربیت کے حوالے سے، جو موجودہ حالات کے تحت ان کو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ لوگوں تک ان کو پہنچایا جائے۔ میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ بھرپور خطاب تھا آپ کا، بڑا نالج میں اضافہ ہوا اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ چند سوالات تھے، میں اصلی انتظار کر رہا تھا، میرا ریڈیو شو بھی ہے، میں نے جانا بھی تھا، میں کہ آپ سے بات کر کے پھر ہی جاؤں۔ اصل اسی پر بعض شو پہ بھی انشاءاللہ کریں گے ہم۔ یہ پوچھا تھا قربانی کے حوالہ سے، یہ کہا جاتا ہے جب آپ کی قربانی ہوگی تب آپ نے داڑھی مونچھ وغیرہ کٹوانی، ناخن کٹوانے ہیں، لیکن جس کی قربانی پاکستان میں ہے وہاں تو ایک دن ٹھہر کی قربانی ہوگی، تو اس کو اس لحاظ سے بال رشوانے چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم بچپن سنتے تھے کہ جس کی قربانی ہوگی نا جی، وہ فجر کی نماز پڑھے کچھ کھائے بغیر جا کے نمازی عید ادا کرے گا، واپس آ کے جب قربانی ہوگی اس کے گوشت اپنے کھانے سے روزہ افطار کرے گا۔ یہ 2 چیزوں کی وضاحت چاہیے تھی۔ یہ دوسرا جو ہے اس کو دوبارہ ذرا بیان کریں، جس میں کی اس کا قربانی ہے، میجر پوائنٹ۔ جی جس بندے کی قربانی ہے، جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے، وہ عید والے دن اپنا عید پڑھنے کے بعد آ کر قربانی کے گوشت کھانا کھا کر روزہ افطار کرے گا۔ عید والے دن تو اچھا، روزہ کا اگر لیکن عید کی نماز کے بعد قربانی، یہ دوسرا پوائنٹ کچھ میرا یہ پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ روزہ جو افطار کرنا، چونکہ روزہ نہیں کہا جا سکتا، نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کھائے بغیر جائے اپنا عید پڑھے۔ ہاں اب سمجھ گیا، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ جی نقطہ پکڑ لیا میں نے، الحمدللہ۔ اب آپ جواب سنیں۔ اس پر جو پہلا سوال ہے اس کے حوالے سے ہمارے علماء کی اکثریت کا یہ خیال ہے
کہ چونکہ اس نے قربانی مثلا پاکستان کے اندر کرنی ہے تو جب تک اس کی اپنی قربانی ذبح نہ ہو اس وقت تک وہ اپنا جو اہتمام ہے وہ پورا رکھے، اپنے بالوں وغیرہ کا، بغیر وہ یہاں پر عید تو مناتا رہے لیکن جو باقی جو سلسلہ ہے وہ قربانی تک کرے۔ اس کے اندر یہ رائے بھی موجود ہے لیکن یہ رائے ابھی کم لوگوں کی ہے۔ یہاں پر چونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ صورتحال حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، تو آج کل پیدا ہوئی ہے، ذرائع نئے آ چکے ہیں کمیونیکیشن کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو نا وہ ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن، تو لہٰذا ان نئے حالات کے اندر وہ یہاں کے حساب سے چلے گا۔ بے شک ٹھیک ہے قربانی دوسرے دن ہے لیکن وہ اپنے بالوں کی صفائی وغیرہ، ناخنوں کی، یہ پہلے دن یہاں کے حساب سے کر سکتا ہے چونکہ یہاں اس نے عید پڑھ لی ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن زیادہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے اور جو حضور علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا ہے ان کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے جو شکل زیادہ بہتر بنتی ہے وہ وہی ہے کہ وہ انتظار کر لے دوسرے دن کا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ چھوٹی عید کے دن صبح عیدگاہ جانے سے پہلے گھر میں کچھ جو ہے نا کھا کر جایا کرتے تھے۔ بڑی عید الاضحیٰ کے حوالے سے سنت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے نہیں کھاتے تھے اور عید پڑھنے کے بعد جب واپس آتے تو پھر آپ کچھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ لیکن یہ نبی علیہ السلام کی یہ وہ سنت ہے کہ جو واجب کا درجہ نہیں رکھتی، یہ ایک استحباب، اس کو کہتے ہیں استحسان، کہ مستحسن یہ ہے، ورنہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ نبی علیہ السلام کی ایک بہت بڑی سنت کو قائم کر رہے ہیں، ورنہ آپ کھا کر بھی جا سکتے ہیں عیدگاہ کی طرف عید الاضحیٰ کو۔ تو جو نبی علیہ السلام یا کوئی آدمی جو ہے نا وہ نہ کھائے اور عید الاضحیٰ کے بعد آ کر کھائے تو اس کو ایک لحاظ سے افطار کرنا بھی روایات میں کہا گیا، وہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے، تو مجھے وہ مکس اپ ہو گیا، بعد میں نے پوائنٹ کو پکڑ لیا، اس کو افطار کرنا بھی کہتے ہیں، یہ وہ افطار نہیں ہے جو رمضان والا ہے۔ نہیں، میں یہ چاہوں کو کہتے ہیں کہ آ کے نا قربانی ہو تو اس کے گوشت سے کھا کے آپ، یہ بہتر۔ جی ہاں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میرا آپ سے تھا روزے کے حوالے سے، جو میں عرفہ گئے، اب یہاں پہ جو ہے وہ انفارچونیٹ، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، موجود ہیں؟ جی 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 بالکل بالکل جی، سوری، وہ ابھی جو ہے وہ انفارچونیٹلی ابھی تک لوگ جو ہیں وہ دو عیدیں منا رہے ہیں اور ایک دن پہ جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ تو یوم عرفہ جو ہے وہ تو کیونکہ جتنی بھی احادیث میرے اس سے گزری ہیں وہ اس میں روزہ جو ہے یوم عرفہ کا ہے بنسبت 9 ذوالحجہ کے، تو ہمیں یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ تو پھر اس کے حساب سے رکھنا چاہیے جو کہ جہاں پہ یوم عرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے چاہے ہمارا ڈیٹ جو بھی بنتی ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا یہاں کا حساب ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا، اس لیے کہ شریعت کے جو اس قسم کے احکامات ہیں، یہ تو ہماری جو ترقی ہے، سعودی عرب کے ساتھ جو رابطہ ہے یا پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، یہ ابھی کھلا ہے۔ جی ہاں، تو آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے اور اس سے آگے چلے جائیں تو یہ ذرائع نہیں تھے، تو ظاہر ہے کہ مسلم دنیا بہت بڑی تھی اور شاید آج کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ بڑی تھی۔ اب تو عالم اسلام ذرا سکڑ گیا ہے ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، تو اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون یا اس طرح کے کوئی ذرائع نہیں تھے، تو شریعت نے ہر ریجن کو اپنے اپنے حساب سے چاند دیکھنے اور یوم عرفہ ہوگا، ان کی عید ہوگی تو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، مسئلہ چونکہ آج الحمدللہ یہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یوم عرفہ، تو آپ اپنے حساب کو، اپنی کیلکولیشن کو آپ فالو کریں گے۔ اس میں بعض علماء کے نزدیک
اور وہ کہتے بھی ہیں کہ سعودی عرب کو فالو کیا جا سکتا ہے اور بعض فالو کرنا چاہیے. اس کی گنجائش تو ملتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں گنجائش ہی ہے، اصولی بات وہ نہیں ہے. اصولاً وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور جسے شریعت نے مقرر کیا اور جس پر ہمیشہ سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور وہ اپنے حساب کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ مفید ہے. اس ڈاکٹر لیے صاحب کہ اس پہ شریعت نے عیدوں کے سلسلے میں، رمضان کے سلسلے میں اس بات کا مکلف نہیں کیا کہ پورا عالم اسلام ایک ہی دن کرے کرسمس کی طرح. نہیں، یہ گنجائش ہوتی ہے کہ کیونکہ ایک چاند پر ہے، مختلف بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر قواعد صرف یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر، ایک ریجن کے اندر جو لوگ مختلف ہو جاتے ہیں یا شہر کے اندر یہ اب یوز کرتے ہیں سسٹم کو، اور اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات میں کوئی ابہام رہ گیا ہے، ایمبیگویٹی رہ گئی ہے جو حل نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اختلاف ہے. وہ بالکل کلیئر ہے. اختلافات جو ہیں یہ ہماری فرقہ پرستی کی وجہ سے ہیں اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں یہ یہاں پر دخیل ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ سوری، میں اس پہ جو ہے وہ فالو اپ کوشچن کرنا چاہوں، کیونکہ اس میں مجھے جو وہ پرابلم ہے یہ کہ یہ کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث سے تو یہ ملے ہوئے نہیں ہیں نا یہ احکام، یہ تو بعد میں اسکالرز نے جو ہے وہ ڈیرائیو کی ہیں یہ چیزیں، اور اس وقت کے زمانے کے حساب سے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک چیز تھی یہ، لیکن کیونکہ اب کمیونیکیشن کی وجہ سے زیادہ ہو گیا. اور عید اور اس کی بات نہیں کر رہا میں، عید تو ٹھیک ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی ہوگی ہر علاقے میں اسپیسیفکلی یوم عرفہ کی بات کر رہا ہوں. اب کیونکہ کمیونیکیشن ہماری بڑھ گئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یوم عرفہ کس دن ہے، تو ہم یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھیں، اس سے اگلے دن روزہ رکھیں، تو پھر ہمیں یوم عرفہ کا روزہ تو نہ رکھا ہم نے. نہیں، آپ کے پاس اپنا کوئی حساب تو ہوگا نا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، تو اس حساب سے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس حساب سے جو آپ کا یوم عرفہ بنتا ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھیں. پھر وہ اس پہ میں سوری بات وہی کروں گا کہ مطلب وہ جب تک نہیں پتا تھا لوگوں کو، کمیونیکیشن نہیں تھی اس وقت تک، تو وہ اندازے سے یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے نا کہ جی اب 9 ذی الحجہ تو یوم عرفہ یہ ہونی چاہیے. لیکن اب تو ہمیں پتہ ہے کہ یوم عرفہ کس دن ہے، اور یوم عرفہ تو ایک ہی دن ہوتا ہے، وہ تو ایک ہی، کیونکہ یوم عرفہ تو حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، وہ حج والا دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے. تو وہ 2 تو نہیں ہو سکتے یا 3 تو نہیں ہو سکتے، وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے. تو یوم عرفہ کا روزہ اچھا، اگر ہم اب نے اس دن نہ رکھا تو پھر جی یوم جی عرفہ ہاں، کا روزہ تو اب کہاں آپ ہوا؟ کا وہ جو اصل پوائنٹ آف کوشچن ہے وہ واضح ہوا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ وہ تو حج کے حوالے سے ہے، وہ تو عرفات میں ہوگا، مکہ کے اندر ہے. جی ظاہر ہے کہ اس کا وہ انداز تو مدینہ کے اندر بھی نہیں جا سکتا نا، نہ تبوک میں جا سکتا ہے. پہنچے جائے کہ وہ انگلینڈ یا پاکستان تک پہنچے. یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عرفہ کی ایک برکت ہے پوری دنیا میں پھیلتی ہے. یہ ہے ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے. آپ اپنے طور پر 9 کو روزہ رکھیں گے، بے شک میدان عرفات میں مکہ کے اندر یوم عرفہ اس سے ایک دن پہلے گزر چکا ہے یا ایک دن بعد میں آنے والا ہے. doesn't make any difference. آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں شریعت نے احکامات مقرر کیے تھے اس زمانے کے اندر کمیونیکیشن نہیں تھی، اور یوم عرفہ جو حاجی منایا کرتے تھے تو مثلا افریقہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر یا پاکستان اس زمانے میں ہند کہا جاتا تھا، تو یہاں پر لوگ 9 ذی الحجہ کے حوالے سے روزہ رکھا کرتے تھے اپنی کیلکولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اصل میں یہ معاملہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے، کسی انسان کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ یہ باقاعدہ لکھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر عرفہ کی برکت پھیل جاتی ہے، وہ کافی ہے. آپ ایک دن پہلے رکھیں، ایک دن بعد میں، اور بعض معاملات کے اندر 2 دن کا فرق بھی آ سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ بے شک آپ اسی طرح عرفہ کے اندر ہے کہ ایک دن پہلے بھی آپ نے رکھ لیا، وہ یہ بات. السلام اور یہی علیکم. چیز جو صدیوں سے آ رہی ہے یہ آئندہ بھی چلے گی. وجہ یہ ہے، اس کے اندر پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات میں سادگی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ خام خواہ اپنے ایک کیلکولیشن کو بھی برباد نہ کرے. جیسے کہ آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن، پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے،
اب پتہ چل جانے کے باوجود بھی وہ حکم تبدیل نہیں ہوگا جو صدیوں پہلے گزر چکا ہے، وہی برکت ہوگی. آپ جہاں بھی ہیں آپ 9 کو روزہ رکھ لیں، بے شک اس دن یوم عرفہ نہ ہو، آپ عرفہ ہی شمار ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے سے ہے، اللہ کی قدرت کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اسی طرح وہ ڈاکٹر مدثر کے کوشچن کا ایک جواب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایون دو کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن مینز آ گئے ہیں، لیکن ہم اسٹل چاند کو فالو کر کے اسلامک کیلنڈر رکھتے ہیں، نہ کہ ہم سعودی عرب کی ڈیٹس کو فالو کر کے اسلامک کیلنڈر پہ چلتے ہیں. تو بیسڈ آن دیٹ، کیونکہ ایون دو وی ہیو کمیونیکیشن کی پوری دنیا میں اگر امت دیکھنا چاہے تو وہ دے کین فالو سعودی لونر کیلنڈر، لیکن ہم فالو نہیں کرتے کیونکہ مذہب میں یہ ہے کہ چاند جس علاقے میں چاند جس طرح نکل رہا ہے اس حساب سے چلنا چاہیے. ہاں یہ بات آپ کی اچھی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر مدثر کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ویلڈ ہے، اس لیے میں نے اس کو کیچ کرنے میں تھوڑی دیر کی ہے. وہ پوائنٹ اپنی طرف اہم ہے، وہ تھوڑا سا اس سے الگ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ احادیث کے اندر یوم عرفہ کا روزہ شمار ہوتا ہے، اور عرفہ تو وہاں پر ہوتا ہے، اس کا تعلق حج کے ساتھ ہے. انگلینڈ یا پاکستان میں تو حج کا معاملہ نہیں ہے. جب عرفہ کا روزہ آیا ہے تو پہلے تو پتہ نہیں تھا، اس لیے جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ چیز تو معاف ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو کمیونیکیشن تھی نہیں لوگوں کو، تو ٹھیک ہے جی اس کے اندر ان حالات کے مطابق. آج حالات بدل گئے ہیں، آج ہمیں پتہ ہے کہ یوم عرفہ ایک دن پہلے ہے یا ایک دن بعد ہے. اگر ہم یعنی اس دن روزہ رکھیں گے تو وہ اپنی تاریخ کے مخالف ہوگا، اور اگر اپنی تاریخ تو رکھتے ہیں تو وہ یوم عرفہ کا روزہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، تو اس کو میں ایڈریس کر رہا تھا کہ نہیں، کہ اس میں آپ وہ قانون چینج نہیں ہوگا، آپ اپنی اسی کیلکولیشن کو فالو کریں. یہ معاملہ چونکہ اللہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو عرفہ بنا دیتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں. جی میرے 2 سوال ہیں. جی ایک تو آپ نے جس موضوع کو ٹچ کیا کہ حج کے پیکیجز کے حساب سے، تو اصل مقصد حج کا یہ تھا کہ تمام مسلمان برابر ہوں، ایک کپڑوں میں ہوں. اٹ واز لائک کہ میدان حشر جیسا کہ جس میں ہر شخص برابر ہوگا. تو آج کل چونکہ پیکیجز ہو گئے کافی، اور اسی سے سملر فلسافیکل کانسیپٹ قربانی میں بھی آ گیا ہے کہ قربانی کے عید کے وقت قربانی کے جانور کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان میں گائے 4 لاکھ روپے کی ہے اور بکرا 1 لاکھ روپے کا، وچ از گائے اراؤنڈ 2000 پاؤنڈ اور بکرا 500 پاؤنڈ، وچ از کوائٹ ہائی پرائس. تو ایک طرح اس کو اگر فلسافیکلی کمپیئر کیا جائے تو مکہ کے کفار بھی مذہب کو بزنس بنا کر آنے والوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، قیمتیں زیادہ کر کے. تو اب مسلمان بھی کیونکہ مسلمان مذہب کو ایز اے روایات استعمال کر رہے ہیں، نہ کہ جو کہ اصل میسج بہائنڈ مذہب کے تھا، تو اب مسلمان چونکہ ہر چیز کو ایز اے رسم کرتے ہیں، تو اس کو مسلمان خود بھی مذہب کو بزنس بنا کے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس صورت میں حج میں جس طرح اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ لوگ حج کا اصل میسج نہیں سیکھ پا رہے، اور قربانی میں بھی بہت زیادہ دکھاوا آ گیا یا مہنگائی ہوگی کہ آپ 2000 پاؤنڈ میں آپ کسی غریب گھرانے کو پورا 1 سال کھانا کھلا سکتے ہیں، جبکہ ایک وقت میں قربانی کریں گے تو ان کو ایک پوٹلی گوشت کی جو کہ ایک وقت کا کھانا بنے گا ان کو وہ نصیب ہوگی. تو وہ ایک مذہب کی روح ختم ہو گئی ہے وہاں پر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے کہ عرفات کے روزے سے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ تو پریکٹسنگ مسلم کے لیے بہت اچھی بات ہے اور احادیث میں بھی ہے، اور یہ گناہ صغیرہ ہیں ان کے لیے ہے. لیکن یہ کانسیپٹ جن مذاہب میں پایا گیا، اسلام میں ہی نہیں ہے کہ آپ اسپریچول عمل کریں اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ
آپ کی مورل آبلیگیشن کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ حقوق العباد کو ایک طرح سے بھول جاتے ہیں، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بس ایک روزہ رکھا اور وہ آزاد ہو گئے. یہی چیز کرسچینٹی میں بھی تھی کہ وہ کنفیشن چیمبر میں جا کے کنفیس کر لیں اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ مورل آبلیگیشن ختم ہو جاتی ہے انسان کی. تو یہ کانسیپٹ کو اگر علماء کم پریچ کریں اور زیادہ پریچ کریں کہ آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ بہتر ہوگا. کیونکہ مسلمانوں کی اخلاقی پسماندگی کی بہت وجوہات یہ ہیں کہ وہ صرف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا اتنا ثواب ہے، لیکن وہ دنیا میں محنت کرنے اور دنیا کی ذمہ داریوں کو لینے کے لیے تیار نہیں. جزاک اللہ، آپ کے دونوں سوال بہت اہم ہیں. مختصر جواب پہلے کا یہ ہے کہ یہ بزنس سعودی حکومت سے لے کر گروپ لیڈرز سے لے کر نیچے تک پبلک تک یہ بزنس چلا گیا ہے. حج کے اندر بھی اب مثلا حج ایک تربیہ بیسڈ ہونا چاہیے، تربیہ اورینٹیٹڈ، کہ اس کے اندر لوگوں کی تربیت ہو. یہ پیکج اور سہولت اورینٹیٹڈ بن گیا ہے، اور اس کے اندر سعودی حکومت بھی انوالو ہے. بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، 5 سٹارز ہوٹل، اور اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور وہ حکومت کے بھی ہیں، وہاں پر بزنس مینوں کے بھی ہیں، وہاں پر لوگوں کو ان کو آمدن ملتی ہے. عام ہوٹلوں کے اندر یہ ہے، پیکج کے ذریعے یہ ایک نیٹ ورک ہے پورا کا پورا. اور قربانی کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ پورا ایک بزنس ہے کہ جس کے اندر 4 لاکھ کا وہ جانور ہے، 2 لاکھ کا جانور ہے، 2.5 لاکھ کا بکروں کی ان کو پالا جاتا ہے اور لوگ خریدنے والے ہیں. یہ ایک قسم کے ہر چیز کے اندر بزنس آ چکی ہے. یہی رونا ہے کہ اس کو کنٹرول ایک بہتر سینسیبل حکومت کر سکتی ہے. اب حکومتیں خود اس بزنس کا حصہ ہیں، اور پھر حکومتوں کے ہاں جو مذہب رائج ہو چکا ہے وہ سیکولر مذہب ہے. سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان معاملات، مذہب کے معاملات کے اندر ہم نہیں آتے. ہم اتنا ہی آئیں گے کہ جتنا آپ لوگوں کو سہولت ہے. ہم چینج نہیں کر سکتے، جن کو ان کو دلچسپی نہیں ہے مذہب سے، اور ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ مذہب برائے نام زندہ رہے، ختم بھی نہ ہو ضرور، لیکن وہ برائے نام زندہ ہو اور وہ دوسروں کو زندگی کے معاملات کو نہ چھیڑے. ایک تو مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ پیکج ہے اور بزنس ہے اور حج کا معاملہ بہت. اور دوسرا جو معاملہ ہے کہ جو گناہ ہے وہ جو بخشے جاتے ہیں روزوں کے ذریعے یا عیسائیت کے اندر جو کنفیشن ہے، اس سے ہم حقوق العباد کے معاملات میں آزاد ہو جاتے ہیں. یہ درست ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے کردار اور اخلاق میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کی ایک شکل یہی ہو سکتی تھی کہ ہمارے جو دینی ادارے ہیں اور علماء ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، عام پبلک بھی، یہ مل کر کوئی ایسی کوشش کریں کہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے. لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے دینی نظام کے اندر یہ بہت پہلے سے انگریز دور سے ایک کمزوری آ گئی کہ غریبوں کے حوالے زیادہ تر کر دیا گیا. غریب لوگ ہی حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ان کا روزگار بھی یہی ہوتا ہے، اور وہ کمیٹیوں کے محتاط ہوتے ہیں، کمیٹیاں جو چاہیں. تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اس میں وہی دین سامنے آتا ہے جو بڑا آسان ہے، اور جس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کم سے کم کریں اور بڑے بڑے گناہ بخشوا لیں. اس پر ٹکٹ بھی ملتے ہیں. یہاں یہ بزنس بھی ہے، مذہبی بزنس، اس کے اندر تعویذ بھی ہے، اس کے اندر ٹکٹ بھی ہے جنت کے. آپ تھوڑا کام کریں، جو چاہیں کریں آزادی کے ساتھ. تو اس کی بھی بہت بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک لحاظ سے دینی کمزوری ہے، اور جو علماء حق ہیں وہ کچھ ضرور کریں اس معاملے کے اندر. وہی کر سکتے ہیں تربیت کے لیے تاکہ نظام تبدیل ہو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ دینی مدارس اپنا نصاب چینج کریں اور کھاتے پیتے امیر لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں. اس سے کافی بہتر تبدیلی آئے گی، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، ماتحت نہیں ہوں گے، وہ غلام نہیں ہوں گے، وہ تنخواہ دار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دینے والے ہوں گے، جیسے کہ ماضی کے اندر تھے انگریز دور سے پہلے. اور وہاں اخلاقی نظام بہت بہتر تھا اس زمانے. ڈاکٹر صاحب ذرا پلیز تھوڑی وضاحت کر دیں. آج آپ کی تقریر میں آپ نے حضرت
نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر کیا، جبکہ پہلے آپ 4 غالباً کہہ چکے ہیں، تو یہ ذرا پلیز بتا دیں کہ 4 ہیں 3 ہیں اور کیا نام؟ وہ دونوں کو ایک جگہ، اس وقت مجھے خود بھی یاد تھا لیکن میں نے 3 علاقوں کا لیا نام نا، ایک ہند اور یہ علاقہ اور افریقہ اور ایک جو نا سینٹرل ایشیا میں تھے، 4 تھے وہ. اچھا تو کیا نام تھے؟ لیکن میں جو کہ سینٹرل ایشیا کے اندر وہ جو مذاہب ڈیویلپ ہوئے وہ بھی وہی تھا جو آریائی مذہب تھا. آریائی مذاہب ہوئے تو اس لیے میں نے 2 کو ایک کے اندر ضم کر دیا اور دوسرے 2 کو الگ کر دیا، جو افریقہ میں تھے اور جو کیا نام ہے مڈل ایسٹ میں گئے، عرب میں. عرب میں سام تھے، افریقہ میں کون تھے؟ یہ میرے ذہن میں نہیں رہا اس وقت، بعد میں بتا دوں گا، اس وقت مکس اپ ہو گیا. ٹھیک جزاک اللہ. جزاک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام العارفین. سر پہلے تو میں آج اس گروپ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا درس جو ہے وہ نیشنل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل ہو گیا ہے. آج ماشاءاللہ اب آپ صرف کینیڈا سے نہیں شریک ہوئے بلکہ پاکستان سے بھی کچھ لوگ اس درس میں شریک ہوئے. تو اس سلسلے میں گروپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب ہمارا درس جو ہے انٹرنیشنل ہو گیا ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی ہر عبادت میں ایک روحانی سبق اور روحانی تربیت ہوتی ہے، اسی طرح حج کے مناسک میں بھی وہ روحانی سبق ہوتا ہے. جیسے کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے 7 دفعہ، ہمیں وہ حضرت ہاجرہ کی وہ یاد تازہ کرتا ہے جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے لیے صفا مروہ پہاڑیوں پہ 7 دفعہ دوڑ لگائی تھی. اسی طرح قربانی جو ہے حج پہ کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل کی یاد تازہ کرتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں اس کا کیا روحانی مقصد ہے؟ یہ سمبولک ہے یا اس کا کچھ اور پس منظر ہے؟ شکریہ. یہ سمبولک ہے. ظاہر ہے کہ حقیقتاً تو شیطان تو نظر نہیں آتا اور حقیقتاً تو اس کو کوئی کنکریاں یا پتھر نہیں مارے جا سکتے. یہ روایات کے مطابق یہ ایسے مقامات 3 مقامات تھے کہ جہاں پر اس وقت شیطان نے فزیکل فارم کے اندر آ کر حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس لیے کہ اس کا مشن تو یہی تھا. تو حضرت ابراہیم نے عذرائے نفرت تحقیر جو نا یہ اس کی طرف کنکر پھینکے تھے. یہ در حقیقت سمبولیکلی اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم اس روح کو تازہ کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم نے شیطان کو شکست دے کر دی تھی. تو ہم تازہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی شیطان کو شکست دیں گے. مگر ہوتا یہ ہے کہ وہیں پر ہی ہم کنکریاں پھینکتے ہوئے شیطان سے شکست کھا جاتے ہیں. یعنی ہم اصولوں کا آج کل تو الحمدللہ انہوں نے سسٹم کافی حد تک بہتر بنا لیا ہے اور اس کے اندر اب پچھلے کچھ سالوں سے اموات نہیں ہوتی، لیکن ماضی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلہ یہی ہوتا تھا کنکریوں کا، اور یہاں پر بہت زیادہ اموات ہوتی تھی. اور اموات اس لیے ہوتی تھی کہ لوگ جان بوجھ کر بہت سے لوگ گڑبڑیشن کرتے تھے بے صبری کی وجہ سے، اور یہی بے صبری وہاں پر شیطان چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر صبر کی ٹریننگ ہے حج کے اندر. جب آپ بے صبری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان سے شکست کھا جاتے ہیں. کنکریاں مارنا یہ بہت بڑا عہد ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اب شیطان کو شکست دیں گے اور اپنے نفسانی خواہشات کو اعلیٰ بنا کر شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ورغلاتا ہے. ہم ان دونوں کو دیں گے، مگر عملاً جو ہے نا یہ ایک فیشن ہے. عملاً ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو تربیت کا یہ حصہ ہو اور بار بار یاد دہانی کروائی جائے، یہ چیزیں آج نہیں ہیں، ماضی میں ہوتی تھی اور بہت اچھی تھی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا ایک آج کل ایک عجیب سا کانسیپٹ چل رہا ہے. 2 طرح کے کانسیپٹ ہیں. پچھلے جو کچھ واٹس ایپ پہ ویڈیو گزری میری نظر سے جس میں
1 کروڑ سے 80 لاکھ روپے تک کے جانور تھے. کیا یہ اسراف نہیں ہوگا؟ دوسری طرف کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اتنے پیسے قربانی پہ خرچ کرنے سے بہتر اتنے میں تو کسی ایک غریب کا گھر چل سکتا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ہیں، یہ تو پہلی سوال کا پہلے جز کا جواب یہ ہے کہ یہ اسراف ہے. یہ بہت بڑا فیشن ہے، اس لیے کہ قربانی یعنی بہت مہنگے جانور خریدنا اور ان کو خاص شان کے ساتھ ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا کھلانا قربانی یہ نہیں ہوتا. قربانی کی ایک روح ہے. آپ اس روح کو پہلے حاضر کرتے ہوئے اس مقصد کے مطابق قربانی کریں، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کانشیسلی کہ آپ نے قربانی دے دی ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کریں تبدیلی کے لیے. مگر ایسا نہیں ہوتا، اور اتنے بڑے جانور جب آ جاتے ہیں اس میں شو آف آ جاتا ہے. اسراف کے علاوہ جو ہے نا اس میں ریاکاری بھی، ریا ایک الگ سے گناہ ہے، شو آف، تو یہ دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ معاملات جو ہے نا ختم. 1 کروڑ کا یہ تو بہت ہی زیادہ، آپ دیکھیں کہ 1 کروڑ معمولی رقم نہیں ہے. اور دوسرے جز کا اس سے پہلے شمس العارفین صاحب ہی کا یہ سوال تھا ماضی کے اندر کہ دیکھیے یہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے غربا کے لیے مینلی یہ ہوتا ہے، غربا کا حصہ رکھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ اصولاً تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قربانی کو ختم کر کے اس کی رقم کو غربا کو دیا جائے. نہیں، قربانی بذات خود ایک مقصود ہے جانور کی. البتہ اس کے اندر کچھ گفتگو علماء میں چل رہی ہے، لیکن ابھی کنسنسس نہیں ہے. ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ خاص ایسے علاقوں کے اندر کوئی ایسے علاقے ہوں دور دراز کے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ گوشت سے زیادہ قربانی کی جو قیمت ہے وہ زیادہ کام کرتی ہو غربا کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو قربانی کی روح کے ساتھ اسی جانور کی قیمت اگر وہاں تک پہنچا دی جائے. ابھی اس میں علماء کے اختلافات ہیں، اس پر نہیں. لیکن یہ جس وقت بھی ایسا کوئی فتویٰ اگر آئے گا، اگر آ گیا تو یہ اس بحث پر ہوگا کہ قربانی کی اصل شکل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. یعنی جانوروں کی قربانی جو ہے وہ برقرار ہوگی، اس کو ختم کر کے نہیں مکمل. ایک سوال اور ہے کہ اسلام میں مجدد کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور مجدد کب آتا ہے، اور مجدد کس طرح دین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ کیونکہ اٹ سیمز لائک کہ ہمیں اس وقت ایک مجدد کی ضرورت ہے جو کہ اسلام کی روح کو زندہ کرے، کیونکہ اس وقت تقریباً تمام مسلمان اسلام کو ایز اے روایات لے کے چل رہے ہیں، نہ کہ دین کے جو میسیجز ہیں اس کو فالو کرنا. بہت علمی سوال ہے یہ. اسلام کے اندر نبوت تو ختم ہو چکی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، لیکن اس کے بعد دین کی تجدید، the revival of the Islamic system, Islamic way of life, revival یعنی زوال کی وجہ سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہے کہ مجدد آئیں گے ہر صدی کے اندر، صدی کے سرے پر. کہنے کا مقصد یہ، اور ایک صدی میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس کی تفسیر سامنے آئی ہے. مجدد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اصل دین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی شکل میں ہمیں دیا ہے اس کو وہ زندہ کرتا ہے. اس لیے کہ اس کی روح مر جاتی ہے، لوگوں میں رسمیں آ جاتی ہیں، بدعات آ جاتی ہیں، ان میں اختلافات آ جاتے ہیں، اور جمود سلیکنیشن آ جاتی ہے. دینی جمود ہوتا ہے وہ زوال. جیسا کہ آج کل مجدد یہ ہوتا ہے کہ اصل دین پر پوری امت کو اکٹھا کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا مسلک یا میری جماعت حق پر ہے اور دوسرے گمراہ ہیں، یہ فرقہ پرستی ہے. وہ اسی کو ختم کرنے کے لیے اٹھتا ہے. وہ محبت اور اتحاد کی طرف امت کو بلاتا ہے، اور وہ دین کے اندر جو قباحتیں آ چکی ہیں ان کو وہ ختم کرتا ہے، لوگوں کو کنونس کرتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ امت کے اندر اگر مکمل طور پر زوال نہ ہو تو مجدد کی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں، مکمل طور پر وہ چھا جاتا ہے. لیکن زوال کے دنوں کے اندر کئی مجدد ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا زوال جو فرقہ پرست علماء ہیں اور جو ان کی کوششیں ان کو ناکام کرنے کے لیے وہ ان کو ناکام بھی بنا سکتے ہیں. یہ بھی
تفسیروں کے اندر موجود ہے. تو ہر دور کے اندر ایک سے زیادہ بھی مجدد ہو سکتے ہیں، ایک بھی. تو آج ہمارے لیے کسی مجدد کو پہچاننا اس لیے مشکل ہو چکا ہے کہ ہم انتہائی زوال کے اندر ہیں، اور جب بھی کوئی آدمی اصل دین کے احیاء کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی جو نا وہ بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بھی اور علماء کی طرف سے اتنی مخالفت ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی جو اس کی وہ کامیابی جو وہ چاہتا ہے حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ ہے جو مختصراً میں مجدد کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں. تو آج کسی مجدد کی کوشش اس حد تک اس لیے کامیاب نہیں ہے کہ آج ہم شدید زوال کے اندر ہیں، اور دین دراصل جن لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہیں وہاں فرقہ پرستی زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر طرف اس میں بڑے بہتر لوگ ہیں، بہت بہتر کام کرنے والے دین کے اندر بہترین علماء ہیں اور صحیح نہج پر ہیں، مگر ان کی کوششیں اس اور کوئی سوال نہ ہو تو دعا پر اختتام کر لیں. جی بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے، پھر دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء الکرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. خدا حافظ.